फिर कहती है दाई हलीमा, तालमी वल्लाहि या हलीमतु लक़द नक़ज़ती नस्मतन मुबारकतन। या हलीमा, खूब समझ लिए, खुदा की कसम तूने बहुत ही मुबारक बच्चा लिया है। वल्लाहु इन्नी ला अर्जु ज़ालिक, खुदा की कसम मैं यकीन से कहती हूँ कि अलबत्ता मैं अल्लाह से यही उम्मीद रखती हूँ। और फिर अबू तालिब हमेशा यही पढ़ते थे, वअबयज़ु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही थिमालुल यतामा इस्मतुन लिल्अरामिली। ऐसे रोशन और मुनव्वर कि इनकी चेहरे की बरकत से खुदा से बारिश मांगी जो यतीमों की फना और बेवाओं की ठिकाना है, तो अल्लाह ने बारिशें बरसा दी, बारान रहमत नाज़िल फरमा दी। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. फरमाया वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जालिमों की जड़ कट दी गई और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए, इसमें भी हम्द की गई है। फिर फरमाया कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लह, अल्लाह की रिज़्क़ जब खाते हैं मेरे दोस्तों, अल्लाह की रिज़्क़ खाओ और शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब सोकर उठते हो उसमें भी अल्लाह की शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह तुम्हें सही सलामत दोबारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें जिंदा फरमा दी है कि तुम जब सो गए है तुम मर गए। सोना और मरना बराबर होती हैं, समझ लो कि तुम सो गई, उसकी बाद फिर अल्लाह की शुक्र अदा करते हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। खाना खाते हो तुम, अल्लाह जो रिज़्क़ अता फरमाई उसी रिज़्क़ को खाकर तुम अल्लाह की शुक्र अदा करते हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। इसी वजह से मोहम्मद की नाम रखी गई कि मोहम्मद की, मेरे दोस्तों के मोहम्मद के नाम इसलिए रखा गया कि आसमान पे अल्लाह उनकी हम्द सना करे और जमीन में उनकी मखलूक उनके हम्द सना करते रहे। हाँ भाई मेरे दोस्तों, देखें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मां की दूध सिर्फ 3 या 4 दिन पिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दाई की इंतजाम, तो जो उनकी मां की दूध 3-4 दिन पीने के बाद अबू लहब की आजाद करदा कनीजा, जो अबू लहब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा होते ही अपने बंदी को वो क्या कर दिया, आजाद कर दी। वो सोबिया थी, वो सोबिया रसूल मुक़ब्बिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाते रही। अबू लहब की आजाद करदा बंदी सोबिया अल्लाह के रसूल को दूध पिलाने, उसकी बाद दूध पिलाने के मेरे दोस्तों बारी आती है कि बनी साद में से औरतें अपने गांव की तरफ से निकल कर आती हैं। जब निकल कर आते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको फसाहत और बलागत और उनको तहजीब और तमद्दुन सिखाएं। अपने गांव देहात के लोग, भाई यह शहर की बात और कुछ होती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल मक्का में पैदा हुए, अल्लाह के रसूल मक्का में पैदा हुए। अब उनकी तहजीब और तमद्दुन सीखने के लिए उनको गांव देहात की जो औरतें हैं उनसे सीख सकते हैं। उनकी गांव देहात की जो तरीका है, सही अरबी जो है ना, अरब की जो लोग हैं देहात की जो लोग, उनकी अपने अरब की एक तहजीब और तमद्दुन होती हैं, उसी के मुताबिक वो सीख सकते हैं। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने फिर उनको दूध पिलाने के लिए दाई हालिमा को भेज दी है। अब जब वो दूध पिलाने के लिए बनी साद से निकले, फरमाती हैं दाई हालिमा कि मेरे पास एक लागिर दुबली पतली एक गद्दी थी और एक ऊंट थी, और एक ऊंट थी, ऊंटनी, एक ऊंटनी थी, एक गद्दी और एक ऊंटनी, और इंतहाई लागिर और दुबली थी। और बनी साद की जो औरतें हैं वो अपना बच्चों को लेकर शहर की तरफ आते थे कि बच्चे को दूध पिलाने के लिए, कि वो उनको अच्छा मुआवजा मिल जाएंगे। तो अपने गांव से देहात से जो है ना लेकर आ जाते थे। हजरत हालिमा सादिया के साथ उनकी शौहर भी थे,
تو وہ کہنے لگی کہ ہم جو ہے ہمارے جو گادی تھی وہ بھی انتہائی کمزور اور دبلی پتلی سی تھی، لاگر تھی، اور پھر اس کی بعد اونٹنی وہ بھی خشک تھی، بالکل ان کی تھان میں دودھ بھی نہیں تھی۔ ہم دونوں جو ہیں، میں اور میرے شوہر، اور میرے ساتھ میں میرے ایک دودھ کا بچہ بھی تھا، تو میں نے ان کو ساتھ لے کر آیا۔ جب ساتھ لے کر آ کے رات کو میرے بچے بھی دودھ کے لیے بلبلاتے رہتے تھے، روتے تھے، اور پھر اس کی بعد نہ میں صحیح آسودہ ہو کر دودھ پی سکتے تھے میرے شوہر، کیونکہ اونٹنی میں دودھ ہی نہیں تھی، ان کی تھان میں خشک تھی، ان کی تھان کے اندر دودھ نہیں تھی۔ اب سب نے دیکھی کہ بچے لے لی، عورتیں وہاں سے نکلی ہے، نکلنے کے بعد کہنے لگا کہ بھائی اب جو ہے بچہ دیکھا ہے کہ سب کے پاس پربا تازہ موٹا سواری تھے، سب نے اپنے اپنے بچے لیے ہیں دودھ پلانے کے لیے، اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوگی۔ اب حلیمہ سعدیہ اب کیا کرے گی؟ وہ خالی ہاتھ جانے کو بھی سوچ رہی ہے، شاک سمجھنے لگی ہے کہ خالی ہاتھ کیسے جائیں۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دائی جتنی آئی تھی گاؤں سے سب کے سامنے پیش کی ہے، لیکن باپ نہیں تھے اللہ کے رسول کے، والد نہیں تھے، وہ یتیم بچہ تھا۔ جب وہ حمل میں تھے ان کے والد کے انتقال ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ مدینہ کی حضرت عبداللہ تجارت کی نیت سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، واپس وہاں جب مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد ایک ماہ تک وہ بیمار رہے۔ پھر پیچھے سے عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹا حارث کو بھیجے ہیں کہ ایک ماہ تک ابھی تک عبداللہ پہنچے نہیں، کیا بات ہے؟ دیکھو جا کر معلوم کیا، پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم وہاں انتقال ہو چکے ہیں۔ بعض کی قول کے مطابق 30 سال عمر تھے، بعض کی قول کے مطابق 25 سال، 28 سال، 18 سال، لیکن حضرت حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم کے عمر 18 سال کی تھے، تو وہ تجارت کی نیت سے وہاں پہ پہنچے، بیمار ہوا، ایک ماہ تک بیمار رہے، اور اس کی بعد اللہ کے رسول کی والد محترم حضرت عبداللہ کی انتقال ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی چھوڑ کر کیا گئے؟ 5 اونٹ چند بکریاں، 5 اونٹ اور چند بکریاں، اور ایک جو ہے کنیز یعنی ایک بندی جو ام ایمن تھی، ام ایمن ان کو چھوڑ کر گئے تھے، باقی ان کے پاس کچھ نہیں تھے۔ حضرت آمنہ کے گھر میں بچے پیدا ہوئے، اب وہ بچہ یتیم ہے، کون ان کو دودھ پلائیں گے؟ سارے دائی، کوئی بھی دینے کے لیے کوئی دائی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیوں بھائی؟ یتیم بچہ ہے تو ان کو صحیح ہدیہ تحفہ نہیں ملیں گے، شکرانہ ان کو نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس یتیم بچے کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور دائی حلیمہ کہنے لگی کہ مجھے افسوس ہوتے اس بچے کے لیے کہ واللہ لا ذهبن الى ذلك اليتيم فلاخذنه قال لا عليك ان تفعلي صلى الله ان يجعلنا فيه برکتا، خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور اس کو لے کر آؤں گی نا، اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا کہ عجیب نہیں کہ حق جل شانہ، حق جل جلالہ، کہ اس کو ہمارے خیر و برکت کی سبب بنا دے، ہمارے لیے خیر و برکت کی سبب بنائے۔ ٹھیک ہے، جب ان کی شوہر کو بولا کہ چلو واللہ لا ذهبن الى ذلك اليتیم، اس یتیم بچے کی طرف چلو، میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں، میں اس کو لے کر آنا چاہتی ہوں کہ مجھے شاید اللہ کی طرف سے کہ مجھے اس بچے کو لینے کی وجہ سے کہ شاید اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم و کرم کی معاملہ فرما دے۔ شوہر نے کہا کہ عجیب نہیں ہے، حق جل جلالہ، حق جل شانہ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کی سبب بنائے۔ جب دائی حلیمہ نے یہ باتیں سوچ لی اور پھر آ گئی واپس لوٹ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے لیے، جب گود لینے کے بعد اللہ اکبر، اللہ بھی فرماتے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی،
کہ بندہ میری ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں بھی اس کی مطابق اس کی ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک پروردگار عالم فرمایا کہ جب بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے میں بھی اس کی ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ دائی حلیمہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گود لی دودھ پلانے کے لیے، پھر اس کی بعد روانہ ہوئی، اور وہ دبلی لاغر، دبلی پتلی کمزور گدی تھی ان کی ساتھ میں، اور جو اونٹنی تھی ان کی پاس وہ بھی پستان ان کی خشک تھی، اور پھر ان کی سینے میں بھی دودھ نہیں تھی میرے دوستو، ان کی پستانیں بھی خشک تھی۔ اب بچے کو دودھ پلائے تو کیسے پلائے؟ جیسے اللہ کے رسول کو اپنا گود لیتے ہی اللہ پاک پروردگار عالم ان کی اس گدی کے اندر ایسے طاقت ڈال دی ہے کہ جو باقی دائیں جو تھیں ان کی بنی سعد کی جو عورتیں وہ بھی چل پڑی، کہا کہ وہ جیسا ہی نکل پڑی دائی حلیمہ، اللہ اکبر، وہ لاغر دبلی گدی جو ہے براق کی جیسے چلنے لگی، ایسے لگے کہ وہ چل رہا تو وہ اڑ رہے، یہ چل رہا ہے اور وہ اڑنے لگی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی پیٹھ کے اوپر سوار تھے، جو سید النبی خاتم المرسلین، جو رحمت للعالمین کو جو حلیمہ نے جو ہے نا گود لی، حلیمہ سعدیہ نے جو گود لی ہے اور اس کی سواری کے اوپر سوار کی ہے، اور اس کی سواری کے اوپر کون بیٹھے ہیں میرے دوستوں؟ وہ سربار کائنات رحمت للعالمین جو سارے کائنات کے سردار ہے، جن کی وسیلے سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، جن کی وسیلے سے اللہ نے چاند سورج کی روشنی کو بنایا، جن کی وسیلے سے اللہ نے عطر گلاب کی خوشبو بنائی، جن کی وسیلے سے اللہ نے جنت و جہنم کو بنائے، جن کی وسیلے سے اللہ نے آدم کے اندر نور پیدا کی ہے، او جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کی جو ہے نا سواری کے اوپر بیٹھے ہیں، اور وہ براق کی جسے چلنے لگی ہے، اور جب رات کو اپنے گاؤں میں جا کر پہنچی ہے، اپنی دیہات میں جا کر جب پہنچی ہے، اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے سواری، اللہ اکبر، اونٹنی کو ان کی دودھ بھرے ہوئے وہ بھی اسودہ ہو کر پیتے ہیں، ان کی شوہر بھی بالکل سائر ہو کر وہ دودھ پیتے ہیں، اس کی بعد جو ہے نا پھر اپنے بچے کو بھی دودھ پلاتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے ان کی سینے میں، ان کی پستان میں بھی دودھ بھر جاتی ہیں۔ پھر پریشان تھے اس وقت میں، وہاں بڑی سالی تھے، گاؤں میں دیہات میں لوگ پریشان تھے، جن لوگوں نے بچے گود لیے لے کر وہاں پر پہنچے گاؤں تک، ان سب نے دیکھتے رہے، سب نے دیکھی کہ بھائی ان کی سب کی جو بکریاں ہیں، وہ بکریاں جب چرانے جاتے ہیں تو وہ خشک خالی آتی ہیں، ان کی تھانوں میں دودھ نہیں ہوتی۔ دائی حلیمہ جب اپنے بکریوں کو چھوڑتی ہیں اور پھر وہ اپنے پیٹ بھر کے کھانا کھا کر آتی ہیں، اور جب گھر آتی ہیں اور ان کی تھانے دودھ سے بھری ہوتی ہے، اور سب نے یہ حیران و پریشان ہے کہ ان کی بکریوں کی تھانوں کے اندر دودھ بھری ہوئی ہے اور ہمارے بکریوں کی تھانوں میں دودھ ہی نہیں ہے۔ بات کیا ہے بالآخر؟ کہا کہ جہاں حلیمہ سعدیہ اپنے بکریوں کو، اپنے جانور کو چھوڑتے ہیں، وہاں پر تم بھی چھوڑ دو، لیکن وہاں پر بھی ان لوگوں نے چھوڑ کر دے گا، ان کی تھانوں میں دودھ نہیں آتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کی جو ہے نا تھانوں میں دودھ بھری ہوتی ہیں، اور وہ پریشان خوشحال ہوتی ہے۔ پھر کہنے لگا کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل تو یہ ہے کہ وہ سرور کائنات رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دائی حلیمہ نے، جو حلیمہ سعدیہ نے جو گود لی ہے، جس کی وسیلے سے اللہ نے ان کی بکریوں کو تھانوں کو دودھوں سے بھر دی ہے، ان کی اونٹنی کی تھان کو دودھوں سے بھر دی ہے، ان کے سینوں کو بھی، ماؤں کی سینوں کو بھی، ماں کی سینوں کو بھی تھان سے بھر دی ہے، دودھ سے بھر دی ہے، ان کی پستان کو بھی دودھ سے بھر دی ہے، اور پھر وہ سیر ہو کر دودھ پیتے رہیں، اور ان کے اپنے بچے کو بھی پیتے رہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتے رہیں۔ وہ خوشحال ہو جاتی ہے۔ پھر کہتی ہے دائی حلیمہ، تعلمی واللہ یا حلیمۃ لقد نقضت نسمتا مبارکتا، یا حلیمہ خوب سمجھ لیے، خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے، واللہ انی لا ارجو ذلک، واللہ انی لا ارجو ذلک، خدا کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ البتہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں۔
اے حلیمہ خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے، تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا، یقیناً تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا، واللہ انی لارجو ذالک، خدا کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں البتہ کہ میں نے اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں، اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں۔ اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جب بچے کی عمر 2 سال ہوتی ہے میرے دوستوں، پھر شق صدر ہوتی، دائے حلیمہ ماں آمنہ کی پاس اپنے بچے کو لے کر آتی ہیں کہ میں نے آپ کی امانت کو لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، ماں آمنہ اپنے بچے کو گود میں لیتی ہیں، پیار کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس کو مجھے میرے ساتھ دے دیں، دوبارہ میں لے کے جاتی ہوں، میں اس کو لے کر جاتی ہوں، میں اس کی دیکھ بھال کروں، اس کو دوبارہ پرورش کروں۔ اللہ نے اس کے وسیلے سے تو مجھے بڑی برکاتیں عطا فرمائی۔ ماں آمنہ کہتی ہیں کہ میرے وہ بچہ ہے کہ جب میرے بیٹے میرے پیٹ میں تھے کہ میں جب پتھر کے اوپر پاؤں رکھتی تھی تو وہ میرے لیے روئی کی جیسے بن جاتے تھے، جب میرے بچے کروٹ لیتے تھے مجھے سکون ملا کرتے تھے، مجھے میرے پر سکینہ نازل ہوا کرتے تھے، ایسے سکون مجھے کہیں نہیں ملی جتنی سکون میرے بیٹا جب پیٹ میں ہوا کرتا تھے، میرے بیٹا جب پیٹ میں تھے اتنی پرسکون تھی میں، اتنی مجھے سکون ملتے تھے، اتنے سکینہ مجھ پر نازل ہوتے تھے کہ میں جب پتھروں کے اوپر پاؤں رکھتے تھے وہ پتھر میرے پاؤں کے نیچے روئی کی جیسے بن جاتی تھی، اور جب میں کروٹ لیتی تھی مجھے سکون سے نیند آتی تھی۔ میرے وہ بیٹا ہے، میرے وہی بیٹا ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائے حلیمہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت میں مکے میں قحط سالی تھی اور وبا کی بیماری پھیلے ہوئے تھے۔ دائے حلیمہ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ میرے ساتھ دے دیں، میرے ساتھ دیں، کہ میں اور کچھ عرصہ ان کو رکھوں اپنے ساتھ تاکہ برکاتیں آتے رہیں میرے پاس، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ ان کے پاس برکات بھی آتے رہیں گے۔ اور وہ بچہ اسے گود لی ہے، وہ بچہ اللہ کی قسم اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ سے میں یہی امید رکھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے بھرپور کچھ عطا فرمایا۔ قحط سالی کی باوجود بھی گاؤں دیہات میں سب کی بکریوں کی تھانے خالی ہے، خشک ہو چکے ہیں، لیکن دائے حلیمہ کی بکریوں کی تھانے بھرے ہوئے ہیں، دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ ماں آمنہ ان کو دوبارہ دے دی کہ ٹھیک ہے آپ لے کے جاؤ۔ جب لے کے گئے پھر 4 سال عمر اللہ کی رسول کی ہو جاتی ہیں، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں جاتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے، اللہ کے رسول بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر دیکھا جنگل کے اندر 2 خوبصورت حسین سفید پوش آدمی آتے ہیں، میکائیل اور اسرافیل تشریف لائیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینوں کو چاک کرے، اور چاک کر کے اس کی بعد ان کی اندر سے جو مادے تھے شیطانیت والی، جو ایک قسم کی شیطان کی جو مادے تھے نا، اس قسم کی چیزیں اور ہر قسم کی جو ہے نا، ان سارے چیزوں کو صاف ستھرا کر کے جو غلط چیزیں تھیں وہ چیزیں دل سے صاف کر کے اس کو نکال کر پاک پاکیزے کر کے اس کی بعد پھر اس کو برف سے دھو کر پھر اس کو سی دی۔ دائے حلیمہ کو جب بتایا ان کے بچوں نے کہ میرے جو بھائی ہے وہ جو مکے والے بھائی، ان کو ایسے 2 سفید پوش بندے آئے اور ان کو لٹا کر ان کی سینے کو پھاٹی اور اس کے بعد پھاڑ کر اسے کیا، اور وہ آتے وقت فرشتہ برف لے کر آئے۔ برف کس لیے لے کر آتے ہیں کہ ٹھنڈا ہے، ٹھنڈک ہے، اور ٹھنڈے سے جو ہے کیا ہوتا ہے بھائی، ٹھنڈا پانی سے کوئی اپنا آنکھوں میں اگر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں تو آنکھوں کے کیا ملتے ہیں، سکون مل رہے ہوتی ہیں، آنکھوں میں ٹھنڈک سے سکون مل رہی ہوتی ہے۔ تو پانی کے ذریعے سے، برف کے ذریعے سے تو ان کو جو ہے ان کی سینوں کو، ان کی دل کو صاف ستھرا کر کے جو ہے نا پھر ٹھنڈا پانی سے اس کو، برف کے پانی سے اس کو دھویا تاکہ اس میں سکونت اختیار کریں۔ میرے محترم شق صدر ایک مرتبہ 4 سال کی عمر میں جب دائے حلیمہ کے گھر میں تھے، بنی سعد کی، اور پھر 10 سال عمر میں شق صدر ہوئی، پھر بعثت کی وقت، پھر واقعہ معراج کی وقت 4 مرتبہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شق صدر کس کو کہتے ہیں میرے دوستوں؟ سینے کو پاڑ کر دل کو صاف ستھرا، جب 10 سال عمر ہوئے
ان کے اندر جب بچے جوان ہونے لگتے ہیں ان کے اندر قسم بقسم کی شرارت پیدا ہوتی ہیں، وہ قسم بقسم کی شرارتی کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ پاک پروردگار عالم ان کو شک صدر کر کو ان کی ہر قسم کی شرارت کو نکال دی ہے، ہر قسم کی خرافات کو نکال دی ہے۔ اور جب بچے 4 سال کی تھے ان کے اندر سے ہر قسم کی جو شیطان کی شیطانیت والی جو مادے ہوتی ہیں انسانوں کے اندر، ایک ہر انسان کے ساتھ 2 قسم کی 2 شخص ہوتے ہیں، ایک اچھا ہوتا ہے ایک بری ہوتی ہیں، ایک اچھے اور ایک برے، اور جو بری چیز ہے وہ تمام تر چیزوں کو نکال کر ان کو پاک پاکیزہ کر دی ہے۔ پھر اس کی بعد برف کی پانی، بعض کی قول کے مطابق آب زمزم کی پانی سے یعنی برف کی پانی سے اس کو دھویا۔ فرماتی ہیں اس کا دلیل کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، قرۃ اعین، اے ہمارے رب میرے بچے اور میرے بیویوں کو قرۃ اعین یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دو۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میرے دوستوں کیا ہوتی ہیں؟ میرے دوستوں ٹھنڈے پانی، برف کی پانی ہوا کرتے ہیں، تو ٹھنڈا پانی سے ان کو برف کی پانی سے یا آب زمزم کی ہو یا آسمان سے لائے ہو، میرے دوستوں جو بھی پانی ہو اسی پانی سے ان کی پاک پاکیزہ صاف ستھرا کرے۔ 4 مرتبہ شق کے صدر اللہ کے رسول کی سینے سے دل سے ہر قسم کی برائیت کو نکال کر اللہ رب العزت نے ان کے اندر نور ڈال دی ہے۔ پھر نور ہے میرے دوستوں، باقی تمام تر چیزوں کو ڈال کر اللہ رب العزت نے نکال کر ہر قسم کی برائیت کو نکال کر نہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر نوری ہدایت کو ڈال دی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو کیا بنا کر بھیجے ہیں؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے میرے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، بتلانے والے بنا کر بھیجے ہیں، ومبشرا ونذیرا، اور جنت کی بشارت اور جہنم کی ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا، دین کی داعی بنا کر، دین کی مبلغ بنا کر بھیجے ہیں، وسراجا منیرا، اور روشن چمکدار چراغ بنا کر۔ میرے دوستو یہ کو مثال دیا اللہ کے رسول کی روشن چراغ کی، کیونکہ آفتاب کی۔ اس کی مطلب کیا ہے؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یعنی روشن چراغ۔ آفتاب کا مثال بھی تو دے سکتے تھے، سراج کی مثال اللہ رب العزت نے اس لیے پیش کیا کیونکہ چراغ کو بجھانا چاہو تو بجھ جاتی ہیں اور جلانا چاہو تو جلا سکتے ہو، اور چراغ ہر گھروں میں ہوتے ہیں لیکن آفتاب ہر گھروں میں نہیں ہوتی ہے۔ تو چراغ جب بھی چاہو تم اپنے مرضی سے روشن کر سکتے ہو، اسی وجہ سے جب بھی تم چاہو تو روشن کر سکتے ہو۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں چراغ کی مثال پیش فرمائی، اللہ کے حکم سے پہ دین کی داعی بنا کر اپنے رسول کو بھیجیں۔ تو لہٰذا میرے دوستوں جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے ہمیں کیا حاصل ہوتی ہیں میرے دوستوں؟ کس رحمت للعالمین، خاتم النبی، رحمت للعالمین، خاتم النبی، خاتم المرسلین، سید النبی، سید المرسلین دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ ایسے بچے اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لک ذکرک، آپ کے نام کو بہت میں نے اونچا کیا، بہت میں نے اونچا کیا، جہاں جہاں میرے نام ہے وہاں وہاں آپ کے نام ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے نام کو اتنی اونچا کی ہے، آپ کی ذکر کو اتنا اونچا کی۔ میرے دوستوں ایک بات یہ بھی ہے، جب ماں آمنہ مدینہ میں تشریف لے گئے، یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مائکے میں، اماں آمنہ اپنا مائکے میں مدینہ منورہ پہنچی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھے، اپنا بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے۔ ان کی ساتھ میں حضرت عبداللہ کی کنیز بندی جو تھے ام ایمن تھی، ان کو بھی ساتھ لے گئے۔ ماں آمنہ بیمار ہو جاتی ہے اور پھر ان کی انتقال ہو جاتی ہے۔ پھر ام ایمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتی اور عبد المطالب کی ہاتھ ان کے دادا کے پاس پیش کر دیتے ہیں کہ لیں آپ محمد کو۔ عبد المطالب اپنے پوتا کو اتنی پیار اور محبت، اتنے لاڈ رکھتے تھے، اتنی خیال کیا کرتے تھے
کہ جن کی حمد آسمان میں اللہ فرما رہے ہیں اور جن کی حمد زمین کے اندر مخلوق فرما رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لا چکے، عمر 6 سال کی تھے اللہ کے رسول کے، تو حضرت عبد المطالب نے اپنے پوتا کے لیے خانہ کعبہ کی سایہ میں ایک فرش بنائی ہے اور وہ اسی پر جا کر بیٹھتے تھے، لیکن ان کی جو باقی بیٹا تھی، ان کی چچا وغیرہ تھے، کوئی بھی جا کر وہاں بیٹھ نہیں سکتے تھے، ان کی کنارے بھی جاتے تھے لیکن وہاں تک کسی کے بیٹھنے کی ہمت اور مجال نہیں تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر بالکل اسی سایہ میں جو فرش بنائیں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ عبد المطالب اتنے خیال کیا کرتے تھے جب ان کی انتقال ہو جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی نا عبد المطالب کی، تو پھر ابو طالب کو بلا کر کہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف خیال کرنا کہ یہ بچے یتیم ہیں، میں نے اس کو بڑے لاڈ سے اور اس کو بڑی پیار سے پالا پرورش کی ہے، آپ بھی ان کی خیال رکھنا ہمیشہ۔ ایک دن ایسے بھی ہوا، کچھ مکے کے لوگ آئے کہ بھائی بارش ہو، کہ بارش کے لیے کہ مکے میں قحط سالی شروع ہو گئی، بارشیں نہیں ہیں۔ ابو طالب کے پاس آئے، آنے کے بعد فرمانے لگے حضرت دعا تو فرمائیں کہ تاکہ بارش ہو، اور حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف پشت کر کے حضور کی پشت کو خانہ کعبہ کے ساتھ لگا کر کھڑا کیا، اور پھر اپنے شہادت انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کی، اور پھر بادل کے نام نشانے بھی نہیں تھے، اچانک کہاں سے بادلیں آئیں اور اتنے بارشیں چاروں طرف ندی نالا بہنے لگے۔ اور پھر ابو طالب ہمیشہ یہی پڑھتے تھے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، ایسے روشن اور منور کہ ان کی چہرے کی برکت سے خدا سے بارش مانگی جو یتیموں کی فنا اور بیواؤں کی ٹھکانہ ہے، اور بیواؤں کی مابا اور اس کی ملجا اور اس کی ٹھکانہ ہے، اور جن کے وسیلے سے نا ہم نے ان کی اس یتیم کی فنا، اللہ اکبر، چہرے کی برکت سے خدا سے بارش مانگی، خدا کی ایسے روشن اور منور کہ ان کی چہرے کی برکت سے خدا سے بارش مانگی تو اللہ نے بارشیں برسا دی، باران رحمت نازل فرما دی۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، کیا رحمت للعالمین تھے، اللہ پاک پروردگار عالم نے بارشیں برسا دی۔ تو میرے دوستوں، آج ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشیاں مناتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کی سنت کی سے جڑ کے رہیں۔ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم لوگوں میں سے کوئی بھی کامل مکمل ایماندار رہی کوئی بھی نہیں بن سکتے اتنا وقت تک جتنا وقت تمہارے اولاد و فرزند، مال و دولت، تمہارے تمام تر چیزوں سے، تمہارے ماں اور باپ، تمام تر چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے اوپر نہ ہو، کہ تم کامل مکمل ایماندار نہیں بن سکو گے۔ میرے دوستوں، آج تو ہم بڑے بڑے جشن مناتے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ کے رسول نے سب سے پہلے جو لے کر آئے ہیں شہادت انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ سیدھے سجدہ میں جاتے ہیں، اور سجدہ میں جا کر ایسے کروٹ سے بیٹھتے ہیں، ایسے لگتے ہیں کوئی سمجھدار بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ آدم کی اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، ابراہیم و خلیل اللہ کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اور لوط کی حکمت دو۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آئی ہے، اللہ کے رسول کو فرمایا کہ توفو بہی مشارق الارض و مغاربہ لیعرفو باسمہ ونعتہ وصورتہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کو، ان کی صورت کو، ان کی تعریف کو پورے دنیا میں گما دو کہ محمد رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی طریقہ کے اندر کامیابی ہے، ان کی طریقہ کے اندر کامیابی ہے، اللہ رب العزت نے کامیابی رکھے ہیں ان کی طریقہ کے اندر، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین اسی دن کرا دی ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے اسی اللہ کے رسول کی پیدائش کے وقت میں
فتح مکہ کی بھی اللہ کے رسول نے اس دنیا کے اندر اس کی بشارت لے کر آ چکے ہیں۔ میرے دوستوں، شہادت انگلی سے اشارہ کی کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں دین کی داعی بن کر آیا ہوں، وداعیا الی اللہ باذنہ، کہ میں دین کا داعی بن کر آیا ہوں، کہ میں اللہ کی طرف تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین تمہارے دلوں کے اندر آ جائے تو پھر تم مسلمان، پھر تم امت مسلمہ کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ناکام رہو گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی بات خاتم النبی کے بارے میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ خاتم النبی، اللہ کے رسول جو خاتم النبی ہے، اللہ کے رسول خاتم المرسلین ہے، ان کی بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے۔ یہ انشاءاللہ تعالی آگے میں جا کر یہی بیان کروں گا۔